अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालती तारीख का नया बाब। जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदेयाल ने जिन्हें अपने साथ बेंच में बिठाकर एक पैगाम दिया था, आज उन्हीं जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देकर दूसरी जानिब से तगड़ा पैगाम दे दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की गई है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अरसाल कर दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अगर इल्जामात आयद हों तो उन्हें अवामी सतह पर जेर बहस लाया जा सकता है। कुछ जजेस की जानिब से खदशात का इजहार करते हुए कहा गया, अगर इल्जामात पर जवाब देंगे तो वो भी मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आएगा। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को अवामी शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। जुडिशल काउंसिल ने जायजा लेकर राय दी कि अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। एलामिया में मजीद कहा गया है कि जजेस की जानिब से अपने खदशात जाहिर करने के बाद जुडिशल काउंसिल के रूल 5 में तरमीम की जाती है। तरमीम के मुताबिक कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब दे सकेगा। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मौसूल होने वाली 9 शिकायत का जायजा लिया गया और उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई, मगर उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं किया। आर्टिकल 209 की शिक 6 के तहत मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है। एलामिया में कहा गया है कि मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियती बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट की शिकायत पर शोकॉज नोटिस जारी किया था और 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर काउंसिल की कार्रवाई ओपन की थी और अगर जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी पेश नहीं होना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनको दिफा का मौका दिया गया मगर वो पेश नहीं होना चाहते। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी बार बार अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को जानिबदार और बदनीयती पर मबनी करार देते रहे। 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तदाई जवाब में साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जानिबदाराना और मुतसिब रवैये की शिकायत करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और चीफ जस्टिस नईम अख्तर को खुद को बेंच से अलग करके मामले की समाअत नहीं करनी चाहिए। जस्टिस नकवी ने रेफरेंस में आयद किए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस वक्त के सरबराह और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदेयाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया था। जस्टिस नकवी का यह कहना था कि उनके खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं जो अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा था कि दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी नजर आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे मेरे मामले में ऐसा नजर नहीं आता। 20 नवंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया था और जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज किया था कि जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर था। नाज़रीन, 4 दिसंबर को साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद 6 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दर्ज मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद शो कॉज नोटिस के इजरा को चैलेंज करने वाली अपनी दरख्वास्तों पर खामोशी इख्तियार करने की जानिब 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तवज्जो मजबूल की थी। तब 13 दिसंबर को फिर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजों के नाम एक खुला खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन-आमेज है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक में सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर की जानिब से मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम पर मुतअद्दिद शिकायतें और शिकायती दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। मुस्लिम लीग नून का लॉयर्स फोरम पंजाब
اس کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر ججوں کے ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ وکیل میاں داؤد نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے ان کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، اور ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جج نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی بیرون ملک تعلیم اور ایک تاجر زائد رفیق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ جج تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں اور اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے آمدن سے زائد اثاثہ رکھنے والے الزامات کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو ضیاء کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی کہ جس کے نتیجتاً صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے۔ وفاق نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت یہ اپیل دائر کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے خبر ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہر صورت چیلنج کریں گے۔ خبریں یہ بتا رہی ہیں ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف قانونی طور پہ اس کو چیلنج کیا جائے گا بلکہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی جائے گی۔ کچھ اہم ترین سوالات سامنے رکھیں گے۔ پہلے پہل تو کہ کیا یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز یعنی کہ یک طرفہ کارروائی تصور ہوتی ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا کیونکہ قانون جج کے استعفے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال نمبر 2، صدر نے استعفے کو تسلیم کیا، اس سے جو ہے نوٹیفائی بھی کر دیا اور سرکاری گزیٹ میں یہ شائع بھی کیا گیا۔ اب یہ استعفیٰ برطرفی میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کون سا قانون اس کی اجازت دے گا؟ سوال نمبر 3، شکایت درج ہونے سے پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے کئی ارکان نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف پیشگی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا کہ جن میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ججز بھی شامل تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور جسٹس طارق مسعود جو کہ ممبر ہیں وہ بھی شامل تھے۔ کیا انہیں انصاف، منصفانہ ٹرائل اور مناسب طریقہ کار کے مفاد میں دستبردار ہونا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 4، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 26 درخواستیں جمع کرائی گئیں کہ جن میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی اسے تسلیم کیا گیا بقول جسٹس مظاہر نقوی صاحب۔ اس حوالے سے بھی سوال سامنے رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مس کانڈکٹ کی بنیادی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے کیا کوئی ثبوت سامنے رکھے جائیں گے؟ عہدے کے غلط استعمال کا بھی ثبوت ہوگا؟ یہ سوال سامنے رکھتے ہیں۔ اپنے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ محسن اعجاز اور حسنات ملک موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ محسن سے آغاز کرتی ہوں۔ محسن فرمائی دیجیے گا، یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ کئی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے یہ فیصلہ مس کانڈکٹ کا۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہترین ایک روایت رکھی گئی ہے یا اس کو انتقامی فیصلے کے مترادف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب بات یہ ایک تو یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہیں جو ہوئی ہیں، کیونکہ سابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان پروسیڈنگز کا، اس کارروائی کا حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے یہ جو تمام پروسیڈنگز تھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کی اور تقریباً کچھ 26 کے قریب لیٹرز تھے جو انہوں نے لکھے سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو، چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو، لیکن ان کا یہی موقف تھا کہ ان کے جو لیٹرز تھے ان کو نہیں سنا گیا۔ اب عام طور پہ ہم نے ماضی میں یہ پریکٹس دیکھی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں کہ جب بھی کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ سٹے ہو جاتا ہے اور کونسل کی کارروائی رک جاتی ہے۔ یہی ہوا افتخار چودھری صاحب کے کیس میں، یہی ہوا جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو تب بھی جب انہوں نے کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی تو ایک لارجر بینچ نے یہ کیس سنا تھا اور کونسل کی کارروائی رک گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جب جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی تو کارروائی رکی نہیں تھی اور یہ کارروائی چلتی رہی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی، اسی دن اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو اس کارروائی میں جو ان کے وکیل تھے مخدوم علی خان، انہوں نے جو ہے وہ ماضی کی مثالیں بھی دیں، عدالت کے سامنے ماضی کی روایات کو بھی رکھا، قوانین کے حوالے بھی دیے، لیکن اس کے باوجود انہیں سٹے نہیں تھا ملا اور کونسل کی کارروائی دوسری طرف بدستور جاری رہی۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے وہ پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب یہ جو جس کیس میں جو عافیہ شیربانو کیس جس میں اب ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی کارروائی کا یہ عمل ہم نے دیکھا، یہ بیسیکلی ایک سال اس کی لیمیٹیشن یعنی ٹائم بارڈ، یہ اپیل تھی، 1 سال ٹائم بارڈ تھی جو
جو مدعی تھے ان کی طرف سے بھی دائر نہیں کی گئی، بلکہ یہ اوریجنل پٹیشنرز نے تو بلکہ ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ہمارے کیس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے سنگل آؤٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے اس کیس میں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے؟ اپیرنٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے ایک منظم قسم کا ایک مسلسل ایک تنقید کی گئی، مسلسل انہیں نشانہ بنایا گیا، پریس کانفرنس کی گئی، جلسے کیے گئے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی جج کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنانے پر کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہو. اچھا میں آپ کو دو بڑے اہم ایشوز بتانا چاہتا ہوں. ایک کہا گیا کہ ان کی بیٹی کی جو فیس ہے وہ میں پہلے ڈیٹیل کے اوپر آنے سے پہلے میں حسنات کا بھی ایک پوائنٹ لے لوں. حسنات آپ بتائیے گا کہ یہ آگے بڑھتے ہوئے سنہری طور پہ دیکھا جائے گا کہ روایات کہ یہ خود احتسابی کی ہے سپریم کورٹ نے، یا اس فیصلے کو انتقامی فیصلے کے طور پہ دیکھا جائے گا؟ دیکھیں ہر کوئی اپنے حساب سے اس پہ تبصرہ کرے گا اور ہر کوئی تاریخ میں اپنے حساب سے دیکھے گا کہ کیا ہوا. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جب مظاہر نقوی صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ تھے، ان کو ریلیف دے رہے تھے، اس وقت ان کے خلاف جب کمپلینٹ آئی تو ریلیف بھی ملا سپریم جوڈیشل کونسل میں. جب الیکشن پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی میں کرانے کے حوالے سے 100 موٹوں کی سفارش کی، اس کے بعد جو ایویڈنس اکٹھے کی گئی. دیکھیں یہ جو مظاہر نقوی صاحب کو نکالا گیا یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، ایک جوڈیشری نہیں تھی. اس میں ایگزیکٹو نے پورا رول لگایا. بار انڈیپینڈنٹ گروپ جسے پرو پی ایم ایل این گروپ، پیپلز پارٹی گروپ، پی ڈی ایم گروپ جو بار کا اس وقت برسر اقتدار ہے، اس نے پوری ایفرٹ کی. یہ وہی بار کا دھڑا ہے جو جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا مظاہر نقوی صاحب کے حق میں. بالکل. اب یہ اصل جو ہے وہ شروعات کب ہوئی؟ جب دیکھیں جب آپ وہ جو 100 موٹو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے حوالے سے سفارش کی مظاہر نقوی صاحب نے، وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہی چیزیں اور ایویڈنس کلیکٹ کیے جائے. اور ایویڈنس میرا خیال ہے اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی صورتحال کو بھانپ نہیں سکتے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اندازہ نہیں بغیر لگ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. جب وٹنس کی سٹیج آئی تو مظاہر نقوی صاحب نے ریزائن کر دیا. میرا خیال ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ ایویڈنس تھا. حسنات کیا ان کے خلاف ایویڈنس آج بھی ہے؟ بالکل ایویڈنس تو بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں ایویڈنس ان کے پاس بڑے سیریس ہیں. ان پہ ایک ایویڈنس یہ ہے کہ جو ویلیو پراپرٹی کی ہے وہ 27 کروڑ سے 28 کروڑ کی پراپرٹی وہ کہتے ہیں 10 کروڑ میں دی ہے. پھر جس طریقے سے مائنر کو اسکپ کر کے جس طریقے سے وہ کیا گیا وہ تو اب ڈیٹیل اوپینین آئے گی. بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن ہیں مظاہر نقوی صاحب پہ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ایلیگیشن میں جان نہیں ہے، لیکن وہ ایلیگیشن بھی تب آتے ہیں جب وہ جو ہے وہ ان کا جو 100 موٹوں کا جو معاملہ تھا جو انہوں نے سفارش کی وہ پسند نہیں آئی. تو اگر وہ جو ہے جس طرح الطاف حسین پہ پابندی یا اور جس طرح ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پبلک کی اس وقت تو اس طرح کی چیزیں چلتے رہتے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ بڑا واضح ہے. اور جوڈیشل پالیٹکس کا عنصر بھی آپ رول آؤٹ اس کیس میں نہیں کر سکتے. اس میں 2 گروپ بڑے واضح سپریم کورٹ میں تھے. ایک گروپ تو آپ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائڈ لائن ہو گیا جس کو عمر عطا بندیال کا گروپ کہتے تھے. آپ اعجاز الحسن صاحب ریزائن کر گئے ہیں، مظاہر نقوی صاحب بھی چلے گئے. تو اس میں سارا کچھ انوالو ہے. لیکن ایک چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو مگر حسنات تاثر یہ بھی گیا تھا کہ عافیہ شیربانو اپیل جو ٹائم بار تھی جس طرح محسن کہہ رہے تھے اس کو ٹائم بار ہونے کے باوجود بھی اٹھایا گیا. پٹیشنرز نے اپنی پریس ریلیز دی کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے، بٹ بہرحال یہ تاثر گیا کہ جیسے کسی ایک جج کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. پھر اپیل واز ہرڈ بائی دا سیم بینچ دیٹ ریفیوزڈ ارلیئر. جو مظاہر نقوی صاحب جن کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پہلے بھی ان سے ریلیف نہیں ملا، انٹرم ریلیف نہیں ملا. فیصل صدیقی جو امسکس تھے ان کو بھی نہیں آرگیو کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. تو یہ تاثر زیادہ اب اس فیصلے کے بعد سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر دے گا مزید؟ یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. حکومت نے بھی پورا زور لگایا، بار نے بھی لگایا، عدلیہ نے بھی. تب ایک سپریم کورٹ کا جج پاکستان کی تاریخ میں اس کو ریموو کیا گیا، وہ بھی ریزائن کر گیا. اگر آپ جو کانسٹیٹیوشن کی لینگویج دیکھیں اس میں تو ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی.
اور اس پہ بہت سے وکلاء ہیں جو مظاہر نقوی صاحب کی فیکچوئل جو پوائنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جوریڈکشن نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو جب وہ ریزائن کر گئے تھے. لیکن بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب نے صورتحال کو صحیح نہیں جانچا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. جب چیزیں ان کے سامنے پھر یکدم انہوں نے ریزائن دے دیا تو یہ، اور پھر انہوں نے اوفینڈ کیا کہ جسٹس قاضی فیصل کو، ان کے لیٹر جو لکھے انہوں نے ججز کو اور لکھ دیا کہ جسٹس قاضی فیصل کے کیس کا حوالہ دے کے بھی وہ اپنا بتائیں. جب آپ چیف جسٹس کو اوفینڈ کریں اور اپنی آپ کی جلالی قسم کی طبیعت ہے اس کا پھر، اور انہوں نے اور ججز کو بھی اوفینڈ کیا، تو یہ جوڈیشل پالیٹکس ججز کیوں آگے پیچھے گیا؟ ان کے وجہ یہ تھی کہ مظاہر نقوی صاحب کی اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک تھے، اور جو ججز جنہوں نے اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا پیچھا کیا تو وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے بھی. ٹھیک، اب مجھے جس طرح حسنات کہہ رہے ہیں کہ کیسز تو بڑے تگڑے تھے محسن، یہ کمپلینٹ جو تھی یہ موٹیویٹڈ تھیں، پولیٹیکل تھیں یا جینوئن تھیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسٹ آف دیز ور، ان کا گلا رہا کہ دی ور جنریٹڈ بائی PMLN، کیونکہ 18 مئی 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تمام تر کی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے PMLN کو، یہ سسپیشس ہے ٹرانسفر پوسٹنگز وغیرہ، سو وہ موٹو لینا چاہیے. ڈو یو تھنک اٹ آل سٹارٹڈ دیئر اینڈ یہ تگڑی ہیں؟ دیکھیں جس دن انہوں نے نوٹ لکھا تھا الیکشنز کے حوالے سے کہ الیکشنز 90 دن میں ہونے چاہیے، اسی شام کو جو ہے یا نیکسٹ ڈے پہلی آڈیو جو ہے وہ ان کی ایک آئی، اور اس کے بعد سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور پریس کانفرنس کی جاتی رہی. کبھی کہا گیا کہ ان کی بیٹی کی فیس جو ہے وہ کسی نے ادا کی ہے، کبھی کہا گیا کہ ان کا پلازا جو ہے وہ ہے کوئی الائٹ پلازا گجرانوالہ میں. اچھا جب پروسیڈنگز چلتی ہیں اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ رسیدیں دے دیتے ہیں کہ ان کے پرسنل سیلریڈ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ان کی بیٹی کو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں فیس. اب اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی، اس باپ پر کیا گزری ہوگی. اچھا پلازا جو آپ کہتے رہے کہ معزز جج صاحب کا تھا، وہ پلازا بعد میں آپ نے پروسیڈنگ میں ایک جملہ بول دیا کہ جی وہ ہم نے پروسیکیوشن نے کہ جی ہم نے چیک کیا ہے، وہ پلازا جج صاحب کا نہیں نکلا. لیکن آپ جو اتنے مہینے روزانہ ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے جج صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور ان کے حوالے سے کہا جاتا رہا. اچھا ایک اور چیز اس کیس میں بڑی ڈیفرنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو مظاہر نقوی صاحب کی جو پراپرٹیز تھی نا یہ ساری ڈکلیئرڈ تھیں، FBR میں کچھ بھی چھپایا ہوا انہوں نے نہیں تھا کہ بعد میں انڈر ویلیوڈ کا گلا تھا. انڈر ویلیوڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سیلر نے آ کے کنفرم کیا کہ میں نے جو ہے وہ 13 کروڑ میں یہ کیا. اس کے بعد جو کنسٹرکشن کاسٹ تھی بقول جج صاحب، وہ جو انہوں نے انیشل جواب بھی دیا تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس کنسٹرکشن میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو اس کے سارے بینک ڈرافٹس جو ہیں وہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں، جو ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں، جو سیل پرچیز کی جو سیل ڈیڈز وغیرہ ہیں، یہ تمام تر ڈاکومنٹس لگا دیے. صرف جو ہے وہ ان کو he should have stood then, he shouldn't have resigned then. دیکھیں 26 درخواستیں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جواب نہیں آیا اور ججز کو دیں، انہیں لگ رہا تھا کہ مطلب ان کو نہیں سنا جا رہا. اگر ان کا یہی خدشہ تھا تو فیصلہ تو آج بھی ان کے خلاف آیا ہے. دیکھیں وہ شاید وہ انہیں انصاف کی توقع نہیں تھی، وہ لیٹرز میں بھی یہی لکھتے رہے بار بار، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ وہ جو یہ ہوا ہے آج اس سارے کو وہ چیلنج کریں گے. یہ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں حسنات محسن کہ ان کو توقع ہی نہیں تھی، مگر یہ انکوائری فنش بھی ہوئی ہے. کیسے وقت میں ٹائمنگ از آلویز امپورٹنٹ، جب وہ خود بھی جج نہیں رہے، ریٹائر کر چکے ہیں، مگر ابھی مزید ریٹائرمنٹس ہیں. جسٹس طارق مسعود کی بھی، جسٹس امیر بھٹی صاحب کی بھی، جسٹس نعیم افغان کی بھی، ان کے بھی جانے کی سپریم کورٹ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. اگلی کمپوزیشن بھی اب ججز کی آئے گی. از دا ٹائمنگ امپورٹنٹ ان یور ہیڈ، ان یور مائنڈ ایٹ آل؟ ہر چیز بالکل امپورٹنٹ ہے. اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ممبر جو ہیں نئے آ جائیں گے اگلے ہفتے. یہ سارا کچھ بالکل واضح ہے، لیکن نعیم افغان صاحب نے تو آنا ہے ابھی سپریم کورٹ میں. جی مظاہر نقوی صاحب جو اسٹڈی تھی وہ اس میں بڑے فلاس تھے. انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کی اسٹڈی اپنائی اور وہ اوفینسو رہے، وہ سمجھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی چلے گی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائزہ مزید ڈٹرمن ہو کے آگے انہوں نے اس معاملے کو چلایا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے اطلاعات یہ تھی کہ ان کو آنریبل ایگزٹ کے لیے ایک موقع دیا گیا، لیکن جب انہوں نے پرفیکٹ جسٹس قاضی فائزہ پیش کیا تو پھر بغیر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں پھر آگے چلی گئی. اب جو کچھ ان کے خلاف چیزیں آئی ہیں، جو وٹنسز اور وہ جس نے کہا کہ 5 کروڑ میں نے ان کی جگہ دیا ہے، یہ سارا کچھ، اب اس کا جواب یہ بہتر ہوتا ہے یہ خود ہوتے دیتے. اب لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جوریڈکشن گراؤنڈ پہ ان کا کیس اسٹرانگ تھا کہ جب میں ریزائن کر گیا ہوں تو ریزائن
کے بعد میرا کیا. اور سر آخری بڑا ضروری سوال ہے حسنات آپ سے بھی اور محسن آپ سے بھی پھر پوچھوں گی. اگر مظاہر نقوی صاحب یہ مزید چلائیں گے, مجھے تو یہ بھی کوئی اس پہ ڈاؤٹ کہ یہ معاملہ ان کا نیب اور اینٹی کرپشن بھی بھیج دیا جائے گا, کیونکہ میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک مثالی کوارڈینیشن ہے ایگزیکٹو کی, بار کی اور عدلیہ کی, اور خاص کر مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے, اور تو وہ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اس وقت ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. جتنا وہ اپنا چلائیں گے, چیزوں کو آگے نکالیں گے, مزید ان کے لیے مشکلات بنے. مگر بہرحال وہ کہتے اب صدر نے تو ان کے استعفے کو اکنالج بھی کیا, نوٹیفائی بھی کر دیا, گزیٹ میں چھپ بھی گیا. مجھے بتائیے کہ ایک استعفے کو, ریزگنیشن کو اب ریموول میں, برطرفی میں کیسے کنورٹ کیا جائے گا, کس قانون کے تحت؟ وہ وہی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ان کے آبجیکشن تھے, وہ جو ان کہتے ہیں کہ مجھے سنا نہیں گیا, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو کیسز پاکستان میں ہم بھی میرے ساتھ محسن بھی بیٹھے ہیں, یہ صرف خالی لیگل گراؤنڈ نہیں ہوتے, اور بھی جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں, میں تو قانونی بات پوچھ رہی ہوں. اب کیا ہوگا, ریزگنیشن تھا, نوٹیفائی ہو گیا, چھپ گیا, اب اس کو برطرفی میں کیسے ڈالنا ہے, یا نیا نوٹیفیکیشن آئے گا؟ دیکھیں قانونی بات تو آج کل زیادہ آپ کو پتا ہے ہو نہیں رہی, تو لہٰذا قانونی بات کے پھر میں وقفہ لے رہی ہوں. اب قانونی بات نہیں کرنی تو دیگر باتیں میں نہیں کرتی پھر, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ریسنٹلی دیکھا قانون بہت ساری چیزوں میں واضح ہے, جہاں سے یہ ساری لڑائی شروع, قانون تو آپ کا یہ بھی بڑا واضح تھا, آرٹیکل 224 سب کلوز 2, 90 دن میں الیکشن کروائیں, 90 دن میں ہوئے. بہت بہت شکریہ. ممتاز اور حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. A very short break, we're going to be right back. بہت بہت شکریہ مروت صاحب ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجیے گا کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامینیٹ کر دیا, اس کو ہیڈ کرنے کے لیے, تو یہ تو پارلیمنٹی جعلی ہے, یہ تو ساری ادھر جیتے بھی نہیں ہے, حکومت بھی خراب ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ لوگ عہدے بھی لیں گے, اس ادھر حلف بھی لے چکے ہیں, اس کا حصہ بھی رہیں گے, اس کو جعلی بھی کہتے رہیں گے. پارلیمنٹ کو ہم نے جیلی نہیں کہا ہے, ہم نے ان 80 سے 85 ایم این ایز کو جیلی کہا ہے جو الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, ان کو فارم 47 پہ جتوایا گیا ہے. باقی تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, وہ جینون ہیں, الیکشن ہوئے, 8 فروری کو نتیجے آئے جو 9 فروری کو تبدیل کیے گئے. ہم نے الف اٹھایا, اس لیے اٹھایا کہ ہم نے پارلیمان کو جیلی نہیں کہا ہے, البتہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جیلی ایم این ایز کو جیلی کہا ہے. اچھا, وہ مخصوص لوگ جن پہ آپ کو شک ہے کہ ان کے شک نہیں ہے, جن کے بارے میں فافن نے کہا ہے, جن کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا نے کہا ہے, جن کے بارے میں پاکستان کے تمام انڈیپینڈنٹ جو سیاسی پارٹیاں ہیں سب نے کہا ہے, اور جن کے بارے میں ان حلقوں کے آزاد امیدواروں نے. اور اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی جاوید لطیف صاحب سے بھی, ان سے میں یہی بات کر رہی تھی کہ سیاسی طور پہ وے فارورڈ کیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کمیٹی یا کمیشن بنا دیا جائے ساتھ مل کے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اندر آپ کو بٹھا کے بھی بنا دیا جائے, ٹی او آرز بھی ساتھ بنا دی جائے. آپ نے جب ماننا ہی نہیں ہے بعد میں جو بھی آ جائے, جس طرح 2013 میں بھی نہیں مانے تھے, تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں, اگر ایسا کمیشن بنائیں گے جس طرح چیف الیکشن کمشنر پر مشتمل کمیشن ہو تو پھر تو بہتر ہے نہیں بنائیں. لیکن بائی دی وے آپ جس کو پل ڈیٹ کی بھی کل کی رپورٹ آپ لوگوں نے بہت اس کو کوٹ کیا, پل ڈیٹ بھی کہتا ہے الیکشن کمیشن ہی ازالہ کرے, ان ساری چیزوں کا انکوائری کرے. الیکشن کمیشن جو ہے جس وقت یہ ازالہ کر سکتا تھا وہ ٹائم اب گزر گیا. الیکشن کمیشن نے جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونل جائیں, ٹریبیونل بن گئے. اب جو ہے اس کا قانونی طریقہ کار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہم نے 184(3) میں میں نے خود ریٹ کی ہوئی ہے اوریجنل جورسڈکشن میں, اور ان میں نے یہی چیز اٹھائی ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے, مینڈیٹ ہے پاکستان کے عوام کا, اور جو بیسیکلی جمہوریت کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے, رول آف لا کو بھی, آئین کو بھی. آپ صرف سو موٹو چاہتے ہیں؟ سو موٹو تو وہ ہوتا ہے نا جب خود عدالت لے. 184(3) جو ہے وہ مفاد عامہ میں وہ جورسڈکشن ہیں جو سو موٹو میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے اگر بنیادی انسانی حقوق کو امپیکٹ کرتا ہو اور انتہائی سگنیفیکنٹ اہمیت کا عامل ہو تو اس میٹر کو آپ کوئی بھی پاکستانی جو ہے 184(3) میں اوریجنل جورسڈکشن انووک کر سکتا ہے. تو آپ نے پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس کے حوالے سے, تو آپ کو ابھی امید ہے؟ نہیں, میں نے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے نا, چیف جسٹس کے سامنے تو دائر نہیں ہوئی. مگر آپ کو ابھی بھی ریزرویشنز ہیں ابھی تک چیف جسٹس کے حوالے سے؟ تو رفع تو نہیں ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. جی.
اب یہ مجھے بتائیے سر کہ آپ کے بانی نے عمران خان صاحب نے تائید کی یہ کور کمانڈر کی جو پریس ریلیز تھی اس کے اندر، اس کے اندر تو فورم نے بڑا واضح طور پر کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اصل جو مسائل ہیں اس ملک کے، گڈ گورننس، اکنامک ریکوری، پولیٹیکل سٹیبلٹی، پبلک ویل بینگ، تمام تر چیزوں سے ہٹ کے قطع نظر ان سب چیزوں سے آپ سیاسی انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کو فروغ دے رہے ہیں کچھ لوگ، اور اسکیپ گوڈ بنا رہے ہیں دوسروں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ ڈیو لیگل پروسیس ہے جس کو فالو کریں، آپ کے پاس ثبوت ہے، ایویڈنس ہے تو آگے جائیے، پروفس ہے تو وہی کام کریں، rather than resorting to unconstitutional، غیر آئینی اور uncalled for baseless political rhetoric and emotional outbursts، یعنی جذباتی جو ایک دم پھٹتے ہیں نا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ 3 لوگ، آپ بھی بڑے جذباتی ہیں، بٹ کس کے لیے؟ 3 لوگوں کس کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان کے لیے، اچھا اشرف صاحب کے لیے ہے اور مینگل صاحب کے لیے ہے۔ ان تینوں نے تقاریر کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے جو ہے فوج کے سیاسی کردار پہ تقاریر کی، اور یہ اتنی سخت لینگویج ان کے لیے استعمال آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ لینگویج ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن 2 باتیں ہمارے لیے ہیں، جس طرح 9 مئی کی بات ہے جس پہ آپ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب نے اتفاق کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ انہوں نے صرف 9 مئی والے حصے سے اتفاق کیا یا اس پوری سے اتفاق کیا ہے؟ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے اصلی ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اب اصلی ملزمان کون ہیں؟ ہمارا اپنا ورژن ہے، اور جنہوں نے ہمیں مورد الزام ٹھہرایا ان کا اس پوری کی پوری کوئی تائید نہیں کی، صرف اس کی اس حصے کی ہے؟ جی، پوری کی نہیں کی؟ پوری کی نہیں کی ہے، وہ پوری کی نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو، اصلی ملزمان کو۔ Are you very clear about that? I am definitely clear about it. ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کا بتایا ہے کہ ایک ہی طریقہ آگے بڑھنے کے لیے کہ سب یکجا ہو کر آگے بڑھیں۔ Is that an option for you? بالکل یہ بات بالکل اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ سب یکجا ہو کے آگے بڑھیں۔ ہاں، یکجا ہو کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہیں یا دیگر پارٹیز کو ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر 1 منٹ آپ مجھے اجازت دیں، میں 9 مئی کے حوالے سے جو اعلامیہ آیا وہ نیچے ہی ہے، ابھی آپ بات کر لیں، اسی پہ آ رہی تھی، اور اس کی ٹون اور ٹینر بڑی تھریٹننگ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی کو اب 1 سال پورا ہونے کو آ رہا ہے۔ 9 مئی پہ تھریٹنگ تو نہیں، مجھے ویسے لگی کانسٹیٹیوشنل لا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں آپ، پڑھ لیتی ہوں سر۔ In line with the resolve of the Honorable Prime Minister of Pakistan, the forum committed that planners, instigators, abettors, perpetrators of the Shoda monuments and attackers of military installations on 9th May would certainly be brought to justice under the relevant provisions of the law and the Constitution. اس میں خطرناک بات آپ کو کیا لگ رہی ہے یا دھمکی آمیز بات کیا ہے؟ یہ جو پرپیٹریٹرز بیٹر فیسیلیٹیٹرز تو نہیں ہونا چاہیے۔ گزارش یہ ہے 9 مئی کے ہونے کے بعد یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے، یہ تو ہمیں ہی کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کا کنسپٹ یا نہیں تصویر ابھرتی تو بتا دیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا سارا میرا مطلب آپ نے تشریح کر دی۔ نہیں، یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مانومنٹ جو شہداء کے ہیں، کرنل شیر خان کے مانومنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آن ریکارڈ ایک چیلنجنگ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ مردان میں جو مجسمہ توڑا گیا FF ریجیمنٹ کا، وہ مجسمہ کرنل شیر خان کا تھا ہی نہیں، وہ کسی شہید کا مجسمہ۔ مجھے اگر میں دوسری بات کر دوں، کین آئی ٹیل یو سم تھنگ، بیکاز اتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں نا مروت صاحب، میں اس کی نیٹی گریٹی میں جانا نہیں چاہتی کہ تھا نہیں تھا کیا تھا، بیکاز دس از رائٹ ناؤ ان کورٹس رائٹ ناؤ۔ یہ نہیں تھا، آپ لوگ جا کے جو بھی یہی تو بتا رہا ہوں عدالتوں میں ہے نا وہ جا کے ثابت کریں گے۔ انہوں نے مجھے ادھر بتائیں، ادھر بات کی ہے کہ ایک organized campaign being launched for narrow political interest to blur the abhorrent activities that took place. In this regard, malicious efforts to create distortions, confusion, disinformation are absolutely futile. یہ سٹیٹمنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 9 فروری کو جو ریزلٹ ریگ ہوئی ہے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اب یہ اعلامیہ۔ یہ اب آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ نہیں، میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اب آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا یہ آپ کے لیے، آپ بیکاز آپ لوگوں نے بھی حال ہی میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے کچھ ویلاگرز اور بلاگرز سے جو بار بار اداروں کے خلاف اور شخصیات کے خلاف جو ہیں وہ نفرت پھیلاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کیا ہے نا ان لوگوں سے،
ہو سکتا ہے ان کے لیے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارا مینڈیٹ بڑا تگڑا ہے, اس مینڈیٹ کا لینا دینا آپ اس کو جوڑ رہے ہیں ان چیزوں سے. جی میں پی ٹی آئی کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خان کے اس نیریٹو کو کہ پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد, اس کو عوامی سطح پہ کنونشنوں میں جلسوں میں لے گیا اور یہ نعرے گونجنے لگے. 9 مئی کے بعد جو ظلم اور یزیدیت ہمارے ساتھ ہوئی اس کے باوجود یہ نعرے گونجنے لگے. لہٰذا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ تھی اور رہے گی کہ جو برج ہے اس کو مستحکم کیا جائے پاک فوج اور پاکستان کے عوام کے بیچ, اور اس میں کوئی جو ہے نفرت جو ہے اس کو پنپنے نہ دیا جائے اور بد اعتمادی ختم کی اور جائے. بد اعتمادی ختم کریں. سر آپ کو ضرورت نہیں تھی اور آپ کے قائد اس کی تائید کر رہے ہیں, آپ ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. قائد تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ اصلی ملزموں کو کٹہرے میں مگر ان کا پہلا لفظ تھا کہ میں تائید کرتا ہوں اس پریس ریلیز کی. تو آپ نے پہلی مجھے خبر دی کہ اس پارٹ کی کرتے ہیں صرف, اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی, جبکہ آپ کے مسئلہ ایک اور بھی ہے نا سر, یہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک بڑا اہم مسئلہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا ابھی. آپ کس طرح اگلے 5 سال چند سال مہینے جتنا بھی کس طرح گزاریں گے اگر آپ کو ہر فیصلے کے لیے ہر چھوٹی چیز کے لیے بار بار اڈیالہ بھاگنا ہوگا؟ آج جیسے آپ لوگوں کو نہیں ایکسیس ملا, روز جانا ہوتا ہے, کس کو لگائیں بھئی, کون پی اے سی کا ہیڈ لگے گا, کون کیبنٹ میں ڈالیں کے پی کے, کس کو کیا بنائیں, بار بار ادھر جانا ہوگا. کس طرح ہینڈل کریں گے؟ لائک آپ میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ فیصلے کر سکے. اٹ از بیک اینڈ فورتھ, اٹس ویری انکنوینئنٹ. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہر پارٹی کی اپنی ایک آرگنائزیشن. دیکھیں پی ایم ایل این کی بھی سارے فیصلے جو ہیں ان کی مرکزی قیادت کر رہی ہے. ہمارے پارٹی کی سٹرکچر ایسی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو شبہات سے پاک کرنے کے لیے اور اس میں کوئی دوسرا آدمی انگلی نہ اٹھا سکے, خان صاحب کی انوالومنٹ لازمی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک چیز خان صاحب نے بات کی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفرتیں نہ پنپنے دیں اور یہ بد اعتمادی کو ختم کریں, اس برج کا کام کریں, اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ بالخصوص ٹویٹر اور جو یوٹیوب اور دیگر میڈیا پہ جو آرمی کے خلاف کمپین ہوتی تھی, جو گالیاں پڑتی تھی, اس حوالے سے ہم نے باقاعدہ اپنے ورکرز کو بار بار میسیجز دیے, تلقین کی, تقاریر کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہیڈ کا انڈیکس تھا وہ 73% ڈاؤن ہوا ہے. 73%. دوسری بات یہ ہے کہ جو یوتھس ہیں, جو نوجوان نسل ہیں اور جو عموماً ویلاگر یا بلاگرز کو جو ہیں فالو کرتے ہوئے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے, ان کے لیے ہم نے رہنمائی فراہم کی. تیسری بات یہ ہے کہ کل کے پھر ہمیں کنفرنٹیشن لینی پڑی ان قوتوں کے ساتھ جنہوں نے ہم پہ بدلے میں ذاتی الزامات لگائے, اور آپ کو علم ہوگا اس کا, اور ہمیں خود ان زندہ باد یا خان کے نیریٹو کو آگے بڑھانے کی قیمت ادا کرنی پڑی. بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے کہ جی آپ کیوں محبت میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں باوجود کے کہ جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا. پہلا کام آپ نے کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کیا ان کیمپین سے, اپنے نوجوانوں کو, اپنے ووٹرز کو کہا کہ اس طرح کی کیمپیننگ اور اس طرح کی ہیش ٹیگز کو ٹرینڈ نہ کرائیں, یہ نفرت نہیں پھیلنی چاہیے. یہ حال ہی میں کیا ہے؟ بہت نہیں, ہم 6-7 مہینے سے کر رہے ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا بھی لگا ہوا ہے, ہماری انڈیپینڈنٹ جو آپ نے کوئی پہلے ایوان صدر سے رابطے ہو رہے تھے اور وہ برج کا کردار ادا کر رہے تھے, ابھی کوئی ایسی شخصیت یا گروپ کوئی موجود ہے؟ بیکاز خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے رابطہ ابھی تک نہیں کیا گیا, اور مجھے پتہ ہے کیوں نہیں کیا گیا, مگر میں بتانا نہیں چاہتا. تو رابطہ ایک طرف سے تو بالکل نان انٹرسٹ ہے نا, اے پولیٹیکل وہ ہوئے ہوئے ہیں, وہ نہیں بات کرنا چاہتے. آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم رابطے ہوئے درمیان میں, لیکن ایسے روابط طے نہیں جس پہ ہم خان صاحب جو ہیں وہ کوئی عملی طور پہ آگے بڑھ سکتے. اصل صورتحال یہ ہے اور یقینی وہ یہ ہے کہ ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں جب 9 مئی پہ جہاں پہ ہم کھڑے, آج بھی کھڑے ہیں, آج بھی ادھر ہی کھڑے, یعنی کہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے, کوئی پروگریس نہیں ہوا. اور آپ آگے یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی اگر تھوڑا سا بھی طرز کرتے تو کم از کم یہ ہماری ریزرو سیٹیں تو نہیں چنتے جو لوگوں نے ووٹ. سر ایسے فقدان میں اور ایسے بحران میں آپ لوگوں نے ٹوٹلی کینسل آؤٹ کر دیا ایک بار پھر پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا, پولیٹیکل لیڈرشپس کو انگیج کرنا. اتنا سخت میسج وہ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ چوروں سے کیا بات کریں, نہیں کیا. میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اس. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ ٹائم نکالیں اور میں آپ کو وہ تمام دستاویزات اور رپورٹ دکھا دوں جس سے آپ جب گو تھرو کریں گی تو آپ خود اس پہ یقین رکھیں گی کہ پاکستان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. جو سیٹیں ہم نعرے لگا رہے ہیں, آپ ڈس ایگری کس بات سے کر رہے ہیں؟ میں ڈس ایگری اس بات سے کر رہا ہوں
کہ پیپل پارٹی PMLN اور MQM انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. 17 سیٹیں دی MQM کو، 1 سیٹ نہیں جیتی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کس چیز پہ ہم بیٹھے؟ یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھے جنہوں نے وہ ان ورکر کو، ان ووٹر کو ہم کیا جواب دیں گے جنہوں نے ووٹ ہمیں دیے اور کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ مصالحت کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے چوری کی ہے چور کے ساتھ کیا بیٹھے ہیں، تو تیسرا راستہ پھر آپ کے پاس یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر دمادم مسکل اندر ہوگا. دیکھیں ہم اتنا بھگت گئے، اتنی جھیل لی ہم نے تکلیفیں، کہ اب ہم ذاتی طور پہ ہم عادی ہو گئے ہیں. اب اس سے اور جتنا برا کرنا چاہیں کر لیں. کیونکہ مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں I will be ruthless. ہاں وہ تو she has been ruthless for the past 2 years. 2 سالوں سے وہ ruthless ہیں. 2 سالوں سے ان کی حکومت ہے پنجاب میں. 2 سالوں سے اس نے کسی پہ ترس نہیں کیا. میرا اپنا گھر مریم بی بی نے گرایا ہے. مجھے خود لاہور میں اس نے گرفتار کرایا بلا وجہ. کوٹ لکھپت جیل میں دسمبر کی سردی میں ڈالا، کمبل اور چادر تک نہیں دیے. اور ruthless اور کیا ruthless ہونا ہے. اب ہم ان کے ساتھ بات کرنا، جو ابھی آپ نے لطیف صاحب کی بات کی، وہ عقل کو ماننے والی بات ہے. کمیشن کی بات کرتے ہیں، ایگری کر لیں، سپریم کورٹ کو اختیار دے دیں کہ جی 2-3 سینئر ججز پہ مشتمل کمیشن بنا دیں. 3 سے 4 دن کی بات ہے. یہ جو فارم 45 ہیں اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، ان کو نادرا کو بھجوا دیں. 2 دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے کے لیے بڑے واضح طور پر حل بتا رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.